अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अकरम। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ पाकिस्तान का मसला ही नहीं है, बल्कि तरक्की याफ्ता और भी ममालिक जो हैं आलूदगी से बहुत ज़्यादा तंग हैं। आलूदगी बहुत सारी किस्म की है, ज़मीनी आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी है, पानी की आलूदगी है। इतनी आलूदगी है कि इंसान अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस कर रह गया है। आलूदगी से न सिर्फ जो है बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े मुल्क इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया, बल्कि इंसानी ज़िंदगी, इंसानी सेहत जो है बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कि आलूदगी कितनी किस्म की है और वो किन वजूहात की वजह से है, और इस आलूदगी पे काबू पाने के लिए हमें किस किस्म के वसाइल दरकार होंगे। और हम यहाँ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राय भी लेंगे और उनके ख्यालात भी जानेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है हम यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहाँ पे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल गए हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंसेज पे स्टडी कर रहे हैं। हमारे साथ ये स्टूडेंट मौजूद, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या आपके ख्याल में क्या इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं? बेसिक जो इशू है वो है नॉइज़ पोल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा है आजकल कॉमन। इसके अलावा जो हमारे जो दूसरे इशूज़ हैं उसके हमारे पास डस्ट वगैरह का जो है पोल्यूट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, जो सबसे ज़्यादा लाहौर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और बस यही जो इश्यूज़ हैं जिनको हम लोग फेस कर सकते हैं, और इनको हम लोग जो अच्छी तरह से इनको हम अगर चाहें तो हम लोग जो हैं अपने एनवायरनमेंट को कवर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारी पोल्यूशन की बहुत सारी इकसाम है, जिनको नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। तो क्या अब आप स्टडी कर रहे हो तो आपने क्या पढ़ा, आपको क्या लगता है कि हम इन सब चीज़ों को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? हम लोग इसको कर सकते हैं अगर हमारे पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हों और सब कुछ, ठीक है। इसके लिए हमारे पास है कि हम लोग अपने घर से स्टार्ट करें। बेसिक जो है हमारा कि अपनी पोल्यूशन जो हम करते हैं, जो हम चीज़ें गार्बेज वगैरह हैं डस्टबिन में पुट करें, और जो हमारा अपना इंडस्ट्रियल गार्बेज है जो हम बाकी जगहों पे फेंक रहे हैं, अगर हम वही चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर वे से उसको डिस्पोज करें, जिस तरह घरों में करते हैं कि हमारा एक आ रहा है, लेने आ रहा है सारा कुछ कूड़ा करकर जो भी है हमारा सब कुछ, इसी तरह पूरे एनवायरनमेंट को अगर हम करें तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँगी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के हवाले से। यहाँ पे एक और स्टूडेंट जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल साइंसेज के आप स्टूडेंट हो, तो आप मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा डैमेज क्या चीज़ कर रही है? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, इसके इन्वायरमेंट को ज़्यादा जो पोल्यूशन ज़्यादा डैमेज करी है। इंडस्ट्रीज़ का धुआं निकल रहा है। आपको जब भी देखते हैं कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, बाहर की इंडस्ट्री यहाँ की इन्वेस्ट कर रही हैं, यहाँ की अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगा रही हैं, और ज़्यादातर वो उनको क्यों इतनी आसानी हो रही है, क्योंकि यहाँ इतने स्टैंडर्ड्स इतने सख्त नहीं हैं, ये जिन्हें कहते हैं ना कि NEQ से अचीव नहीं कर रहे वो, और वो ज़्यादातर इसलिए भी पोल्यूशन ज़्यादा प्रोड्यूस करें कि इनके अंदर ज़्यादातर वो उन्हें मेनटेन नहीं करना पड़ता, और ज़्यादातर इनकी यहाँ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ, तो इस वजह से ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम सारे लोग इंडिविजुअल लेवल पे पाकिस्तान में हम किस हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में? जहाँ से मेरा ताल्लुक ये कहूँगा कि आप घर से शुरू कर देते हो, आप पोल्यूशन आती है आपके, आप कूड़ा आप घर का होता है, आप घर से बाहर फेंक देते हो आप। इवन आपको चाहिए कि वो डस्टबिन में डाली जाए, और डस्टबिन में डालने के बजाय डस्टबिन में डाल दो, डस्टबिन में डाल के आप आगे जो होते हैं कम्युनिटी सेंटर होते हैं वहाँ भी डालो, और उसके अब वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वेस्ट को आप रिसाइकिल भी कर सकते हो उसमें। जहाँ तक रिसाइकलिंग का ताल्लुक है, आप उसमें से ग्लास वेस्ट अगर आप सेपरेट किया जाए तो उसका तो काफ़ी हिस्सा रिसाइकिल होता है। और जो पानी की अगर हम बात करें, हम पानी भी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हर जगह वॉशिंग हो रही है, कार वॉशिंग, इवन आपके इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा है। इसको आप अगर रिसाइकिल कर लें तो ये आपका काफ़ी हद तक पानी की सेविंग हो सकती है। आप अगर घर की मिसाल ले लें, घर में जो आप पानी लेते हैं वो आपका जो आप वॉशिंग प्रोसेस के लिए आप पानी यूज़ होते हैं वो आप रिसाइकिल करके आप किसी और पर्पज़ के लिए पानी यूज़ कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ में पानी जो यानी कि पानी पीने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरे कामों के लिए, आज जिस काम के लिए हमें इतना साफ़ सुथरा पानी चाहिए भी नहीं तो हम उसमें यूटिलाइज़ करें। यहाँ पे एक और स्टूडेंट जो है हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से हम इन पोल्यूशंस को, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे आप ये देख लें, जैसे वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन बेसिकली मैन मेडेड पोल्यूशन ही होती है। इसमें यानी इंसान की अपनी ज़्यादा कारकर्दगी होती है, यानी वो वाटर को पोल्यूट करता है। यानी इंडस्ट्रियल रेजिडेंटल एरियाज़ में इंडस्ट्रियल नहीं होनी चाहिए, यानी कमर्शियल एरियाज़ अलग होने चाहिए, उनके यूनिट्स अलग होने चाहिए। फिर पाइपलाइन का एक अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ से वेस्ट ऑफ वाटर एक सेपरेट जोन में जाए। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन ज़्यादातर होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो हम कार्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसका जो
دھواں وغیرہ اسموک وغیرہ ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے. تو اس کا کنٹرول ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی یا تو کارس کے انجن ڈیولپ کریں جیسے چائنا میں ہوئے ہیں کہ وہ لیس پلیوٹ کاربن مونوکسائڈ ہوتی ہے اور کاربن سلفر ڈائی آکسائڈ اس میں سے نہیں آتی ہے. اور اسی طرح کر سکتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا بہت سا اوریجن ہوتا ہے انڈسٹریل سے, یعنی ان کی چمنیوں سے اس کا جو دھواں نکلتا ہے وہ بہت پلیوٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کو, ایسڈ رین کاز کر دیتا ہے, اسموک بن جاتی ہے, فوگ بن جاتی ہے. جو ہم سب کو انڈیویجول لیول پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس سارے انوائرمنٹ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جی ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر زاہد کریم خان کے ساتھ جو کہ ہمیں بتائیں گے ہائیڈرو ریسورسز کے حوالے سے. ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جس طرح سے کہ ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر, اس میں سب سے اسینشیل پارٹ ہمارا آ جاتا ہے کہ انوائرمنٹ میں بہت زیادہ پولوشن ہم پھیلا رہے ہیں, اور اس میں واٹر پولوشن اور واٹر ریسورسز ہمارے بہت زیادہ اہم کردار جو ہے ادا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے ہاں واٹر ریسورسز کس طرح سے مطلب یوٹیلائز, جو واٹر سسٹینیبلٹی ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں بھی لاہور کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں, جو یہاں پہ واٹر کی جس طرح سے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, جس طرح سے اس کو مطلب اس کی مس یوز ہو رہا ہے, تو کیا اس کو واٹر مینجمنٹ کے لیے کوئی کام شام ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جو واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے نارملی یہ واسا کے تحت ہو رہا ہے, اور واسا جو ہے اس وقت اس نے یہاں کے جتنے بھی واٹر ڈیولپمنٹ ریسورسز ہیں اس کو ایکسپلور کر رہا ہے. بلکہ ہم لوگ یہ سوچا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سوچنا چاہیے کہ جب آج سے 40 ایئرز بیفور واٹر ٹیبل جو ہے جو اب ہم 700 سے لے رہے ہیں وہ 350-300 پہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پچھلے 40 ایئرز میں آلموسٹ ڈبل ہو گیا. تو ہماری جو واٹر ریسورسز ہیں ہم اس کو بڑا آسان لیتے ہیں, پنجاب کے لیے بڑا آسان ہے, لیکن اگر ہم سندھ میں چلے جائیں, اگر ہم کوسٹل ایریا کے نزدیک چلے جائیں تو یہی واٹر ریسورسز آپ کے لیے پرابلم بن جاتے ہیں. سلائن واٹر ملتا ہے. اسی طرح آپ خوشاب کے ایریا میں چلے جائیں, آپ کو سرگودا کے ایریا میں کچھ ایریا آپ کو سلائن ملتا ہے. تو یہ ہم لکی ہیں کہ ہمیں یہاں جہاں ہم پانی نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے اب اس کے اوپر واسا بھی اور لوکل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے کہ ٹیوب ویل آنکھیں بند کر کے اب ہمیں نہیں لگانے چاہیے. دوسرے ہمارا جو واٹر ریسورسز ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہر غریب امیر دو طرح سے اس کو ریسورس کو اپنے گھر میں جمع کرتا ہے. ایک عام آدمی اپنے گھر کے اوپر اس کو جمع کر لیتا ہے. جو بہت غریب آدمی ہے وہ ڈائریکٹ گراؤنڈ واٹر سے لے رہا ہوتا ہے ایک ہینڈ پمپ کے تھرو, اور جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے انڈر گراؤنڈ ٹینک رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی بھی کنٹری کے دو ریسورسز تو بہت بڑے ہیں نا, ایک وہ ہیں جو سرفیس ہیں اور ایک وہ ہیں جو گراؤنڈ واٹر ہے. سرفیس ریسورسز کے اوپر, ریزروائر کے اوپر ٹوٹلی کام ہی نہیں ہوا. اس کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں اس سال بہت بارش ہوئی, بہت اچھا واٹر ٹیبل ہمارا ہو جائے گا, نہیں, واٹر ٹیبل کے اوپر کوئی. یہی ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بارشیں ہوئی, ہمارے پاس بہت سارا پانی آیا جس میں سے بہت سارا مطلب ہمیں ڈیزاسٹر بھی فیس کرنا پڑا. تو وہ ڈیزاسٹر ہم نے, آپ کے خیال میں کیا ریزن تھی کہ ہم نے وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر فیس کیا؟ وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے واٹر شیڈ مینجمنٹ نہیں کی. ہم نے پچھلے 35 ایئرز میں میرا خیال غازی بروتھا ایک بنایا ہے جو کہ صرف پاور جنریشن کے لیے, ہم نے کوئی بڑا ریزروائر نہیں بنایا. ہم نے پلاننگز بہت کی ہیں لیکن اس کے اوپر پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا. 33 سائٹس کی یہاں پہ پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے اوپر کنسٹرکشن نہیں ہوئی. اب جا کے نیلم جہلم اور کچھ کوہالہ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہائیڈل پروجیکٹس کے اوپر. لاہور کی آبادی جس ہمیں مل رہا ہے صاف ستھرا پانی, مطلب جس طرح سے آپ بھی اگری ہیں, لیکن اگر آنے والے چند سالوں کی ہم بات کریں, آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے ہمارے یہاں پہ, تو کیا پانی تو اتنا ہی ہے, آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے, تو کس طرح سے یہ واٹر کو ہم کس طرح سے سسٹین کریں گے کہ ہم آنے والے وقتوں میں ہمیں کہیں ایسی جگہ پہ کیا ہم لاہور کو موو کر دیں گے اٹھا کے, اگر یہاں پہ پانی ختم ہو جائے گا, کس طرح سے ہم اس کو مینیج کریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں اس کو مینیج کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بجلی اب ہم مینیج کر رہے ہیں. ہم اپنے گھروں میں خود اپنی لائٹس اب آف کرتے پھرتے ہیں, لوگ جلاتے ہیں, بچے جلاتے ہیں, ہم اس کا مطلب مینجمنٹ ہو گئی. کیوں؟ مہنگی بہت زیادہ ہوئی. واٹر شیڈ مینجمنٹ میں لاہور میں اب ایسا ہونا چاہیے, ان کو جو بڑی ان کی میونسپل سٹیز ہیں اس کے اندر اب ان کو اس لائن پہ سوچنا چاہیے کہ ایک شیلو ایکویفر سے پانی دیں اور دوسرا
یہ دیں ڈیپ ایکویفر سے. ایک ایسی واٹر ٹیپس ہوں جس سے ڈرنکنگ پرپزز کے لیے ہو, دوسری وہ ہے کہ جس سے آپ دوسرے پرپزز کریں. مثال کے طور پہ میں بہت سے گھر جانتا ہوں, میرے اپنے گھر میں بعض اوقات گاڑیاں دھل رہی ہیں 2-2 3-3. اس کا مطلب ہے کہ ڈرنکنگ جو کہ ہم 700 سے لے رہے ہیں, اگر اس کی کاسٹ بڑھا دی جائے گی, اگر ہم اس کی سپلائی کو 2 بنا دیا جائے گا, اٹس ناٹ اے ویری بگ جاب, یعنی تھوڑے سے پیسے کی ضرورت ہے. واسا ایک لائن اور بچھوا دے اپنی, اس کے اپنے ٹینکس اپنے اور بنا لے. اس کے علاوہ اب واسا نے اس دفعہ نئے ٹیوب ویل لگانے بھی بند کر دیے ہیں, اور وہ بند کرنا پڑے گا بیکاز ڈے بائی ڈے وی آر گوئنگ ڈپلیشن آف واٹر از سو کیوٹ, اتنا زیادہ ہے کہ ہم ادروائز نیچے چلے جائیں گے. دوسرے سیف ییلڈ ایک چیز ہوتی ہے, ہمارا ایک بجٹ ہونا چاہیے کہ ہم کتنا خرچ کر سکتے ہیں. کیا کبھی کسی نے اس بات پہ سوچا کہ ڈراپ آف واٹر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ یہی بات جا کے کسی مہذب ملک کے بچوں سے پوچھیں اور آپ ایک بالٹی ان کے سامنے پھینک کے دیکھیں, وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ نے پانی کیوں پھینکا, کیوں آپ نے ضائع کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم سے بات کرنے کا. جی ناظرین, جس طرح سے کہ لیک آف مینجمنٹ ہے, ہمارے ہاں ریسورسز ہیں لیکن ان ریسورسز کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا جا رہا. ناظرین, یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, سو لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر عرفان احمد شیخ کے ساتھ, جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ انڈسٹریل ویسٹ کی جو انڈسٹریل ویسٹ سے جو پولوشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیں گے ہمیں, ہمارے کچھ ویورز کو, کہ کس طرح سے ہماری جو انڈسٹری ہے ہماری انوائرمنٹ پولوشن کو کاسٹ کر رہی ہے. جی, انڈسٹری سے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ واٹر کنزمپشن کا ہے. ہر انڈسٹری جو ہے وہ واٹر کو بے دریغ یوز کر رہی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں تو وہ جب ڈائی کرتے ہیں تو 1 kg کاٹن کو ڈائی کرنے کے لیے وہ تقریباً 100 لیٹرس واٹر یوز کرتے ہیں. تو آپ ایک ایوریج مل جو ہے ہمارے ایریا کے اندر یا پاکستان میں دیکھیں تو اباؤٹ 10 ٹنس کی ایک مل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مل بھی جو ہے وہ روزانہ 10 لاکھ لیٹر پانی یوز کرتی ہے ڈائی کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ ہمارے جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ تیزی سے ریسورسز جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے پرابلمس جو ہیں وہ کیمیکل ڈسچارج کے ہیں, کہ جب آپ کسی بھی کیمیکل انڈسٹری میں دیکھتے ہیں تو وہ بے شمار قسم کے کیمیکلز ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور آپ کو میں انٹرسٹنگ ایگزامپل دوں, جب ہم ڈائی کرتے ہیں تو ہم اس میں سالٹ ڈالتے ہیں, نمک ڈالتے ہیں. تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 1 kg فیبرک کو یا یان کو ڈائی کرنے کے لیے آپ تقریباً 1 kg جو ہے وہ سالٹ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح اگر ایک مل جو ہے وہ 10,000 kg روز ڈائی کرتی ہے تو 10,000 kg جو سالٹ ہے وہ آپ کے پانی میں ڈال رہی ہوتی ہے, اور وہی پانی جو ہے پھر وہ آپ کے جو ہے وہ ڈاؤن دا اسٹریم جو ہے وہ آپ کے لیکس کو جو ہے واٹر جو ریسیونگ باڈیز ہیں ان کو ڈیمیج. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو کیا یہ جس طرح سے ہماری انڈسٹری, مطلب چاہے ہم مطلب ہر قسم کی انڈسٹری ہماری اس کو ڈیمیج کر رہی ہے, ہماری انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر رہی ہے, تو کیا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کوئی میجرز نہیں ہے؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ شاید وہ قانون تو ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, کہ آپ کو جو ہر انڈسٹری کو جو ہے وہ ایک خاص قسم کا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے پڑتے ہیں تاکہ جو ٹاکسک کیمیکلز ہیں اس کو وہ اپنے پاس ہی روک سکیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جو ہیں وہ زیادہ تر کمپنیز نے جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں وہ نہیں لگائے ہوئے ہیں, اور اگر وہ لگائے بھی ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں اس چیز کا؟ میرے خیال میں تو اس میں گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے, کیونکہ وہ انفورس نہیں کر سکی ہے وہ لاس کو, جو کہ پیپرز میں تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن عام ہمیں اس میں لائف میں نظر نہیں آتے. وہ اس کو انفورس نہیں کرتے, تو اس وجہ سے جو انڈسٹری ہے وہ بھی جو ہے وہ پھر اس کو. اچھا, انڈسٹریل پولوشن جو ہے اس سے ہم بچنے کے لیے کوئی انڈیویجول لیول پہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے نا؟ اس میں ویری کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی, پرسن ٹو پرسن. بہت ساری کمپنیز کے اچھے جو سی ایوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر وہ آج ایک کیمیکل ڈسچارج کرتے ہیں تو وہ فوڈ چین کے تھرو ان کے پاس دوبارہ آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا ہے اور ہم نے واٹر کو ایسے ڈسچارج نہیں کرنا ہے. لیکن اگین بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں کہ جو کمپٹیشن کی وجہ سے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کوئی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی, تو وہ صرف اور صرف اس کو ڈرین کر دیتے ہیں اور پولوشن لوڈ کے اندر اضافہ کرتے ہیں. لیکن وہ ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس کو جو انفورس کروائیں, ان کو جرمانہ کریں, اس کو چیک کریں. انڈیویجول بیسس کے اوپر بہت مشکل ہے کہ لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ بھی جو ہے ایئر میں بھی بہت ساری پولوشن بھیج رہی ہوتی ہے ہماری انڈسٹری, تو کیا پاکستان کے ریفرنس سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاکستان کے انوائرمنٹ میں جتنی پولوشن ہے اس میں سب سے زیادہ پارٹ کیا انڈسٹری کا ہے, وہی سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرے؟
اس میں جو ہے سب سے زیادہ پارٹ جو ہے وہ آپ کے ٹریفک کا ہے، آٹو موبیلس کا ہے. اس کے اندر سے جو آپ کی جو گیسز نکل رہی ہیں، جو ساکسز ہیں، ناکسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو فیول استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر بھی جو سلفر کا کانٹینٹ ہے وہ بھی ریکوائرڈ لیول پر نہیں ہے. تو میرے حساب سے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ جو ٹریفک ہے اس سے بہت بڑا لوڈ جو ہے وہ اربنائزیشن کی وجہ سے جو ہے. اچھا، ہماری جو انڈسٹری جتنا پولوشن پھیلا رہی ہے، مطلب اس میں سالڈ ویسٹ کے ذریعے اور مطلب ایئر میں بھی جو بھیج رہی ہے، تو آنے والے وقت میں کتنے سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو حالات ہیں ہماری کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے وہ جو لاز ہمارے پیپرز میں ان کو امپلیمنٹ نہ کیا تو اس سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک بہت جلدی، اس میں ایک ایگزیکٹ ٹائم فریم دینا تو مشکل ہے، لیکن خاص طور پر جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کمپنیز ہیں ان کے بائرز جو ہیں وہ ان کو انفورس کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں کریں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے فش انڈسٹری کے اوپر جو ہے وہ بین لگایا ہے انہوں نے، اسی وجہ سے کہ وہ وہاں پہ وہ جو حالات ہیں وہ ہائیجینک نہیں ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو میک شیور کرتے ہیں کہ جی آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے اب لوگوں میں بھی اویئرنیس پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ لوگوں کے بیماریاں ہیں اور ڈیزیزز ہیں اور جو نیو بورنز ہیں ان کی جو پرابلمس ہیں، تو آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. تو مے بی اندر 4-5 ایئرس جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے بائی فورس جو ہے وہ اس طرف جانا شروع ہوں گے کہ وہ ایک اپنے انڈسٹریل جو ہے انوائرمنٹ پولوشن جو ہے اس کو خود کنٹرول کریں، وہ اس کا پارٹ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا قصور میں جو ہے ٹینڈریز کے لیے جو پلانٹ لگائے گئے ہیں، اور اس طرح اگر ہم بات کریں انڈسٹریل لیول پہ تو کتنی ہماری یہاں پہ کتنے پرسینٹ جو ہے انڈسٹریز ہیں جو کہ اپنے اس طرح کی سالڈ ویسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پلانٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں؟ آئی ایم شیور بہت سارے جو ہیں بس ان کے بکس میں ہی ہیں اور جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں، مطلب کام بھی اتنا نہیں کر رہے اور فارغ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کتنے پرسینٹ ایسی انڈسٹری ہے جو ان کو یوز کر رہی ہے؟ اس کو میں کہوں گا کہ اس کو اگر آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، وہ انڈسٹری جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں، جو یورپ اور امریکہ کے لیے کر رہے ہیں اور وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو، تو وہ تو میں کہوں گا کہ مور دین 70% جو ہے وہ سم ہاؤ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. جو چھوٹی کمپنیز آ جاتی ہیں اور جو کہ مطلب ایکسپورٹ نہیں کر رہی ہیں، لوکل کام کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ لیس دین 10% ہوں گے اس میں جو کہ ایک پراپر ٹریٹمنٹ کو رن کر رہے ہوں گے. اگر انہوں نے ٹریٹمنٹ لگائی بھی ہے تو اس کو وہ پراپرلی مینیج نہیں کر رہے کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اپنے ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں یا ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں تو جن کو وہ دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. جی ناظرین، جس طرح سے کہ ہماری انڈسٹری، بے شک پاکستان جو ہے بہت زیادہ انڈسٹریل کنٹری نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جتنی بھی انڈسٹری ہے اور یہ اس انڈسٹری کی وجہ سے جتنا بھی سالڈ ویسٹ جو ہے پیدا ہم کرتے ہیں اور اس سے ہم پولوشن پیدا کرنے میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی انوائرمنٹ کو خراب کرنے میں، اس کو کنٹرول کرنے کی بے حد ضرورت ہے. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر محمد نواز چودھری کے پاس، جو کہ ایکسپرٹ ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے، تو اس میں سب سے پہلے مطلب انوائرمنٹ کو ہمارے بہت ساری پولوشنز، بہت ساری قسم کی پولوشنز جو ہیں وہ ہماری انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہی ہیں، اور اسی کا ایک پارٹ ہے گلوبل وارمنگ. اب گلوبل وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ جہاں تک گلوبل وارمنگ کا تعلق ہے تو گلوبل وارمنگ سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری فضا ہے اس سے روشنی جو ہے سورج کی روشنی جسے وائٹ لائٹ کہتے ہیں وہ زمین پر آتی ہے، اور یہ جب نیچے آتی ہے تو یہ ہوا جو ہے اس کو گرم نہیں کرتی. یہ جب زمین پہ آ کے لگتی ہے تو یہ تبدیل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفرا ریڈ میں. انفرا ریڈ ایسی شعائیں ہیں جو کہ حرارت کی شعائیں ہیں. جب یہ شعائیں واپس آسمان کی طرف جاتی ہے یا فضا میں جاتی ہے تو وہاں بعض ایسی گیسز ہیں جو کہ اس کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. ان گیسز میں سب سے امپورٹنٹ گیس CO2 ہے، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو کہ جلنے سے پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ پیٹرول جلائیں، ڈیزل جلائیں، لکڑیاں جلائیں یا کوئلہ جلائیں. اس کے بعد کچھ اور گیسز ہیں جو گلوبل وارمنگ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اس میں ایک میتھین ہے. جو میتھین گیس ہے جو گھروں میں جلاتے ہیں یہ ویسے بھی پیدا ہوتی ہے، سالڈ ویسٹ کے جہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہاں بھی میتھین گیس پیدا ہوتی ہے. جب ہم چاول اگاتے ہیں رائس پیڈی سے بھی میتھین گیس نکلتی ہے، ڈیری فارم سے بھی یہ نکلتی ہے، کیونکہ جو جانور ہیں ڈیری کے ان کے جو میدے ہیں اس میں بھی میتھین پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹرمائٹس ہیں، اس کے علاوہ دلدلی علاقے ہیں، اور آئل اور گیس ویلز جہاں ہیں یا پائپ لائنز ہیں وہاں سے بھی میتھین جو ہے وہ خارج ہوتی ہے. یہ بھی ایک ایسی گیس ہے جو گلوبل وارمنگ کرتی ہے.
پھر اوزون ہے جو پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ اگر ہوا بہت زیادہ پولیوٹیڈ ہو اور سورج کی روشنی نکلے تو اس میں یہ اوزون گیس جو ہے یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے. کچھ گیسز ایسی ہیں جن کو ہم CFCs کہتے ہیں. یہ وہ گیسز ہیں جو کہ پہلے استعمال ہوتی تھی فریجز میں یا ڈی فریزرز میں یا فوم ریز کرنے کے لیے یا الیکٹرانک پارٹس کو صاف کرنے کے لیے یہ گیسز یوز ہوتی تھی. یہ بھی بہت زیادہ گلوبل وارمنگ کرتی ہے. یعنی کہ اگر CO2 یا کاربن ڈائی آکسائڈ 1 یونٹ گلوبل وارمنگ کرتی ہے تو میتھین 100 سال کے انٹیگریشن میں اس سے تقریباً 30 گنا زیادہ گلوبل وارمنگ کرتی ہے. CFCs جو ہے جس کو کلورو فلورو کاربنز ہم کہتے ہیں یہ 10,000 گنا تک زیادہ گلوبل وارمنگ کر سکتی ہے. یہ گیسز ہوا میں جا رہی. جب یہ گیسز ہوا میں جا رہی ہیں تو ہوگا یہ کہ جو سورج کی روشنی زمین پہ آ کے حرارت میں تبدیل ہوگی اور واپس جانا چاہے گی یہ گیسز اس کو روک لیں گی. اس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بات بیسیکلی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہماری جتنی یہاں پولوشن ہو گئی ہے, پولوشن ہونے کی وجہ سے ہماری دنیا کے اوپر ایک اوزون کی لیئر ہے جو کہ پروٹیکٹ کر رہی ہے ہماری اس ورلڈ کو, اور اسی پولوشن ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہماری وہ جو اوزون کی لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے. واٹ از دس کانسیپٹ؟ دیکھیں جی اوزون 2 قسم کی ہے. ایک وہ اوزون جو زمین کے اوپر ہے جو ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں اس کے اور اس کے نزدیک ہے, یہ بری اوزون ہے کیونکہ اگر یہ پیدا ہوگی یہ ہمیں ڈیمیج کرے گی, فصلوں کو ڈیمیج کرے گی, پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرے گی, ریسپیریٹری سسٹم کو ڈیمیج کرے گی, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ایک وہ اوزون ہے جو اوپر ہے 20 کلومیٹر 22 کلومیٹر 30 کلومیٹر. وہ جو اوزون ہے اس کو اوزون شیلڈ کہتے ہیں. اس شیلڈ میں یہ نہیں کہ بہت زیادہ اوزون ہے 10 پارٹس پر ملین ہے, لیکن جو سورج سے الٹرا وائلٹ لائٹ آتی ہے اس کو یہ روکتی ہے. اس کو کیونکہ یہ روکتی ہے اس لیے زمین کے اوپر لوگ بیمار نہیں ہوتے. اگر UV زیادہ ہو اور اگر UV جو ہے وہ زمین کی طرف آئے یہ سکن کینسر کر سکتی ہے, سکن کی بیماریاں کر سکتی ہے, یہ سمندر میں جو فوڈ چینز ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو ہو رہا ہے نا ایسا. تو اب یہ ہے کہ جب اوزون ہول بنے گا تو یہ اوزون نیچے آئے گی, UV نیچے آئے گی. UV کافی ایک انرجیٹک جو ہے وہ انرجی ہے اور گلوبل وارمنگ کی طرف یہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گی, لیکن اصل کنٹریبیوشن گلوبل وارمنگ کی جو ہے وہ ان گیسز سے ہے جو بذات خود ہم پیدا کر رہے ہیں. جیسے گاڑیوں میں فیول جلاتے ہیں, کوئلہ جلاتے ہیں, لکڑی جلاتے ہیں, خاص طور کے اوپر فیول جلانے کی وجہ سے اور جنگل کاٹنے کی وجہ سے. اس وجہ سے ہر سال فضا میں 6 ارب ٹن سے زیادہ CO2 جا رہی ہے جو کہ گرین ہاؤس گیس ہے, اور جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا 60% CO2 کی وجہ سے. اچھا اگر ہم پاکستان کی بات کریں ڈاکٹر صاحب تو پاکستان اس چیز کو ڈیمیج کرنے میں کتنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان زیادہ صنعتی ملک نہیں ہے. ہماری صنعتیں بہت کم ہیں, کوئلہ ہم بہت کم جلاتے ہیں, فیول ہم کم جلاتے ہیں, اس لیے ہمارا حصہ گلوبل وارمنگ میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی بجائے اگر آپ امریکہ کو لے لیں تو ان کا گلوبل وارمنگ میں حصہ 25% سے بھی زیادہ ہے, اگرچہ ان کی پاپولیشن 5% سے کم ہے. اس کے بعد دوسرے صنعتی ملک ہیں جس میں یورپین ملک شامل ہیں, اور اس کے ساتھ چائنا بھی اب ایک پلیئر کے طور پہ آ رہا ہے, اور انڈیا بھی گلوبل وارمنگ میں ایک سگنیفیکنٹ پلیئر ہے. یہ وہ ملک ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ کرتے ہیں. کیا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کوئی چیز مطلب ہم کچھ کر نہیں رہے؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے جیسے کہ کئی ایگریمنٹس میں انٹرنیشنل جس میں کیوٹو پروٹوکول بھی ہے کہ CO2 کی امیشنز کم کی جائیں, اور CO2 کی امیشنز کم کون کرے؟ جو سب سے زیادہ CO2 ہوا میں بھیج رہا ہے یہ صنعتی علاقے, صنعتی دنیا ہے, فرسٹ ورلڈ ہے, جو کہ سب سے زیادہ فیول جلا رہی ہے, سب سے زیادہ کوئلہ جلا رہی ہے, اور اس وجہ سے اور پھر تھوڑی سی کنٹریبیوشن ڈیفارسٹیشن کی بھی ہے. ڈیفارسٹیشن جو ہو رہی ہے وہ زیادہ ٹراپیکل ایریاز میں ہو رہی ہے, اس لیے کہ وہاں کے اوپر روزی روزگار ہے نہیں, جنگل صاف کر کے وہ زراعت ادھر پیدا کرتے ہیں, زراعت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی ملٹی نیشنلز ایسی ہیں جو کہ وہاں کے اوپر جا کے جیسے ساؤتھ امریکہ میں ہے رینچز بنا رہے ہیں جنگل کاٹ کے تاکہ زیادہ سے زیادہ جانور پالیں اور پھر ان کو اپنے برگرز میں اور کھانوں میں اس گوشت کو استعمال کریں. ان کی بھی اس میں کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ گلوبل وارمنگ میں ان تمام لوگوں کا جن کا حصہ ہے ان کے لیے انتہائی عام ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کم کریں. یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے CO2 ہوا میں جو جاتی ہے اس کو کم کریں,
نمبر 1. نمبر 2, اس کے لیے متبادل انرجی کے ذرائع استعمال کریں, یعنی کہ ہائیڈل انرجی یوز کریں یا اس کے لیے سولر انرجی یوز کریں, ونڈ انرجی یوز کریں, تاکہ فاسل فیول جیسے کہ کوئلہ ہے یا پیٹرولیم ہے اس کو استعمال نہ کرنا پڑے. اگر فاسل فیول استعمال کریں گے, کوئلہ استعمال کریں گے, گیس استعمال کریں گے اور پیٹرولیم وغیرہ کے اوپر زیادہ انحصار کریں گے, تو اس کی وجہ سے CO2 ہوا میں جائے گی اور گلوبل وارمنگ بڑھے گی. ایک تو یہ ہے. اب دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی سیکویسٹریشن, کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ اب ہوا میں بھیج رہے ہیں, اب ایسے طریقے موجود ہیں کہ اس CO2 کو ہم لیکویفائی کر کے زمین کے نیچے لے جائیں اور ان جگہوں میں بھر دیں جہاں سے ہم نے تیل یا گیس نکالا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے CO2 کو ہوا میں کم کرنے کا, جس کو ہوا میں نہ جانے دیں. صحیح. اچھا, سالڈ ویسٹ مطلب کاز بن رہا ہے پولوشن کے لیے بہت بڑی, کیونکہ سالڈ ویسٹ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے پانی گزر کے نیچے جا کے ہماری واٹر پولوشن بھی پیدا کر رہا ہے, اس کے علاوہ ہماری ایئر پولوشن بھی پیدا کر رہا ہے, دونوں صورتیں میں. تو اگر ہم پاکستان کے ریفرنس سے بات کریں تو کیا پاکستان میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کوئی ہے ہمارے یہاں پہ, یا کوئی اس پہ کوئی پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے, یا ہم اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, کیا میجرمنٹس لے سکتے ہیں؟ ابھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ابتدا ہی ہوئی ہے اور اس میں ابھی کام کا آغاز ہی ہے. ابھی سالڈ ویسٹ کو مینج کرتے ہمیں وقت لگے گا, لیکن میں مختصر آپ کو بیان کر دوں. سالڈ ویسٹ کو ہم مینج کر سکتے ہیں. ہمارا جو سالڈ ویسٹ ہے اس میں تقریباً 70% یا 68% جو ہے وہ آرگینک ویسٹ ہے, جس میں کھانے پینے کی چیزیں, چھلکے اور جو پھلوں کے, فروٹ کے, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ جو آرگینک میٹر ہے اس کو ہم آسانی کمپوسٹ میں یا کھاد میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو ہم زمین کے اوپر لگا سکتے ہیں, اس لیے کہ جو سوائل کا ٹیکسچر بہتر ہو اور ایک حد تک یہ ایک لو کوالٹی فرٹیلائزر کے طور کے اوپر بھی استعمال ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ میں بڑی اچھی چیزیں ہیں جن سے ہم پیسے کما سکتے ہیں. اس میں کاغذ ہے, اس میں شیشہ ہے, اس میں میٹلز ہیں, اس میں گتا ہے, اس میں پلاسٹک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اب اس وقت پاکستان میں انڈسٹریز لے رہی ہے. اس کو اگر ہم مناسب طریقے سے کریں اور جو لوگ اسکیوینجرز ہیں, غریب لوگ جو کہ اس سالڈ ویسٹ سے تھیلے پلاسٹک کے, ہارڈ پلاسٹک جو ہے وہ, گلاس, میٹلز, یہ گتا, یہ ساری چیزیں جو نکال کے علیحدہ کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے ہماری اب انڈسٹری یوز کر رہی ہے اور اس سے جابز بھی کریٹ ہو رہے ہیں اور وہ اس کو ریسائیکل بہتر طریقے سے وہ ریسائیکل کر رہے ہیں. گلاس کو میلٹ کر کے دوبارہ وہ گلاس بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, گتے کو دوبارہ وہ یوز کر کے ریسائیکل کر کے گتے کو وہ گتا بنا لیتے ہیں اور کاغذ کو ریسائیکل کر کے وہ کاغذ بنا لیتے ہیں. پلاسٹک کو ریسائیکل کر کے بچوں کی کھیلنے کی چیزیں جیسے کہ سلائیڈز, سیکورٹی کیبلز, بینچز, یہ بنا لیتے ہیں. اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ریسائکلنگ ہم سالڈ ویسٹ کی زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی. اس سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو سالڈ ویسٹ مینج ہو جائے گا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ بہت زیادہ لوگوں کو اس میں جابز ملیں گے اور اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. یہ اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم سے بات کرنے کا. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے لوگوں کو چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ وہ اپنی انوائرمنٹ کو پلیوٹ جو ڈفرینٹ طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس کو نہ کریں. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک دفعہ پھر سے بریک کا, سو لیٹس ٹیک اٹ. جی ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر افتخار احمد کے آفس میں جو کہ انچارج پرنسپل ہیں کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے کہ میں پہلے بات کری تھی کہ ہم لوگ بات کریں گے انوائرمنٹ کے حوالے سے, اور انوائرمنٹ کے جو واٹر سورسز ہیں, ہمارے ریسورسز ہیں, وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ واٹر ریسورسز ہے, تو ہم اس حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے کیا واٹر ریسورسز ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں؟ جب سے یہ دنیا بنی اور سویلائزیشنز آئیں اور آبادیاں آباد ہوئیں تو وہ ہمیشہ انہی جگہ پہ یا دریاؤں کے کنارے پہ آباد ہوئیں جہاں پہ پانی ملتا تھا, اور جہاں پہ پانی نہیں ملتا تھا وہ وہاں سے شفٹ ہو جاتے تھے, تو یا پھر وہ کہیں اور چلے جاتے. تو پاکستان میں بھی جو واٹر سورسز ہے وہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو کہ ہمیں کافی وافر مقدار میں اویلیبل ہے. تو اصل چیز اس میں یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مینجمنٹ کی ہے کہ کہاں کہاں سے واٹر جو ہے نیا نکالا جائے, کہاں سے اس کی اسٹوریجز کی جائیں,
اور پھر اس کو مینیج اس طرح کیا جائے کہ جو ہماری آبادی ہے 18 کروڑ کی وہ اس کو ہر وقت ملتا رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح مطلب آپ بھی بات کریں کہ ہمیں اللہ نے بہت زیادہ مطلب اس نعمت سے نوازا ہوا ہے کہ ہمارے پاس مطلب 5 دریاؤں کی سرزمین ہمارے ملک کو کہا جاتا ہے، ہمارے پاس سمندر بھی ہے، مطلب کسی قسم کی واٹر کی ہمارے پاس کوئی لاک نہیں ہے، ہم کہیں پہ بھی لاک نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا، لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا. اس کے علاوہ مطلب نارمل یوزیج کے لیے آپ کو ایک نارمل پانی نہیں مل رہا ہے. بڑے بڑے شہروں میں بھی ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہے واٹر کلیننگ پلانٹس لگانے پڑتے ہیں. کیوں؟ مطلب کیا اگر ہمارے پاس اتنا پانی ہے اور ہے بھی مطلب اچھا صاف میٹھا پانی ہے ہمارے پاس، تو اس کے باوجود ہم لوگ کیا ریزن کیا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے؟ اس کو ہم نے اگر لاہور کے ریفرنس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو واٹر سورسز ہے جو کہ ڈیپر واٹر سورس ہے گراؤنڈ واٹر میں، وہ کافی اچھی کوالٹی کا ہے اور اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. لیکن اپر جو 150 فیٹ سے اوپر کی جو لیول ہے وہاں پہ واٹر کنٹامنیشن بڑھتی جاتی ہے ڈیو ٹو اربنائزیشن اینڈ ڈیو ٹو انڈسٹریلائزیشن اینڈ ڈیو ٹو سم ادر فیکٹرز مے بی ڈیو ٹو سم افیکٹس فرام دی انڈسٹریز ایز ویل. تو لیکن جو ہمارے یہاں پہ واٹر ویلز ہیں جو واسا اب لگاتا ہے وہ واٹر ویلز جو ہیں مور دین 650 فیٹ ڈیپ ہیں. سو دے آر گیٹنگ کوائٹ کلین واٹر بٹ آفٹر ایکسٹریکٹنگ ان ٹو دی اوور ہیڈ ٹینکس there may be pollutions due to the reason that these tanks are very old and chlorination یا اس کی کوئی کلیننگ جو ہے اس کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے. سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ جو ہماری پائپ لائنز ہیں، کیونکہ لاہور ایک بہت پرانا شہر ہے تو ایسے ایریاز جو پرانی پائپ لائنز جہاں پہ ہیں تو ان میں رسٹ ہے، ان میں کنٹامنیشن ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کنٹامنیشن ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے لوگوں کے گھروں میں جب پانی جاتا ہے تو ان کے جو ٹینکس ہیں تو ان میں بھی یعنی کہ کوئی صفائی کا پراپر خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے یہاں بہت سارا پانی، صاف پانی جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم کس طرح سے مطلب کیا کوئی اس طرح کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے جو اس پانی کو جو ہے صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکے؟ اور ہمارے یہاں بہت سارا جیسا بارشیں بھی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جس طرح سے بہت بڑا ہم پہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے ہم لوگ گزرے ہیں. ہمارے یہاں اتنا پانی آیا کہ مطلب وہ ہمارے لیے ایک ڈیزاسٹر بن گیا. تو کیا ہم اس پانی کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے مطلب اس کو ہم اس کو اپنا ریسورس بنا لیتے اور اس کو ہم آگے جا کے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرتے؟ تو اس کو کافی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ہماری جو ابھی گورنمنٹ ہے یا اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ کام کیا ہے اور ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے کافی پروجیکٹس کیے ہیں. کام کیا ہے یا صرف پروجیکٹس بنائے؟ جی میں وہ بتا رہا ہوں کہ ابھی جیسے ریسنٹلی 2 پروجیکٹس اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے پاس ہیں. دیر آر 33 ڈیمز ان آل اوور دی پاکستان. They are investigating and they are finding the potential sites to store the flood water. And there is a new concept as well. They are planning to make underground dams. This will be first time in Pakistan. In the previous time there were some examples in Turkey and some other countries as well. So in fact they are planning a lot. They are taking funds and aid from the World Bank and other countries. اچھا ڈاکٹر صاحب، انوائرمنٹ پولوشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انوائرمنٹ پولوشن میں واٹر پولوشن کتنا اس کا پارٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ آئی تھنک جو واٹر ہے اٹ پولوشن اٹ ٹیکس مور دین 40% ان اوور آل in the because it creates the health problem, it creates other issues, and also if we consider the sediments in water, so it is also contaminated water and it is filling the dams as well. So there are many aspects of the water pollution. So water pollution in fact is a major issue
अगर हम पानी की बात करें तो बहुत वाटर पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर पोल्यूशन में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि मतलब हमारे यहाँ नाले जो हैं वो ओपन हैं, वहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, लोग मतलब अब सब सैलाब भी आया, लोग गंदा पानी पीने में मजबूर हो गए। और अगर हम डेथ रेट्स वगैरह भी देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। किस वजह से? कि जी गंदा पानी पीने की वजह से। तो गवर्नमेंट, इट्स अ ओपन इशू, तो क्यों गवर्नमेंट को इस तरह की मेजरमेंट्स नहीं लेती, कोई इस तरह की प्रिकॉशंस नहीं लेती कि मतलब एटलीस्ट जो हमारे पास इतना सारा साफ़ पानी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें, और इस वाटर पोल्यूशन को हम किस तरह से जो है लो डाउन कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी ड्रेन्स हैं जो कि सीवर ड्रेन नहीं है, दे आर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। अगर लाहौर में देखें तो जो जफर अली रोड पे जो ड्रेन है, इट्स नॉट ए सीवर ड्रेन, ये जो है ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मतलब है कि ये बारिश के पानी के लिए बनी थी। लेकिन इन रिसेंट ईयर्स ये जो चलती है मियाँ मीर से, फिर इधर से गुजरती हुई समनाबाद में से, तो अगर आप कभी इसका सर्वे करें तो ये बिल्कुल अब सीवर ड्रेन है। तो इनफैक्ट वहाँ पे जो लोकल आबादियाँ हैं उनका कोई सीवरेज सिस्टम इतना बेहतर नहीं है, तो वो अपना सीवर इसमें डिस्पोज करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो उसको चाहिए कि इसका कोई स्टेप करे, लेकिन क्योंकि वहाँ काफ़ी घर बन चुके हैं तो वहाँ पे, और वो बड़े कंजेस्टेड हैं उन इलाकों में, कुछ ना करे तो एटलीस्ट उसको कवर ही कर दे ऊपर से, मतलब वो कवर कर दें, तो उससे ये है कि अगर हम बात करें, देखिए डॉक्टर साहब हमारे पास दरियाए रावी हमारा एक बहुत बड़ा जो था सोर्स था वाटर का, लेकिन अब अगर हम उसकी हालत देखें तो वो एक किसी नाले से कम नहीं होगी। और बहुत सारे इसी तरह हमारे जो दरिया हैं, हमारी जो बहुत अच्छी वाटर की सोर्सेज थी, बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी झीलें जो हैं वो अब जौहर, पानी के जौहर में तब्दील हो गई हैं, बहुत सारे नालों में तब्दील हो गई हैं। तो इसको कुछ भी मतलब इसके लिए कुछ नहीं बेहतर करने के लिए किया जा रहा। रावी को बेहतर करने के लिए, जब उसमें पानी आता है, पानी आता भी है तो वो मतलब उस तरह से उसको नहीं कंट्रोल किया जा रहा, उस तरह से उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। क्या इसके लिए किसी किस्म की कोई पॉलिसी, कोई मतलब इसके लिए जो है इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है चेक्स हैं, एनवायरमेंट EPA जो डिपार्टमेंट है, तो लेकिन ये है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है 2 किस्म का डिस्पोज कर सकते हैं, या तो नियर बाई रिवर में कर दें या फिर ग्राउंड वाटर में इंजेक्ट कर दें। लेकिन ग्राउंड वाटर में अगर इंजेक्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर लाहौर के रेफरेंस, तो रिवर में तो नुकसान इसलिए रिवर में वो जब करते हैं तो फिर उनको कोई और अल्टरनेट, दूसरा ये है कि वो उनको ये कहा जाता है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद रिवर में डिस्पोज करें। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत लोअर लेवल पे हैं तो वो इतनी कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो फिर ये है कि उसको रावी में डिस्पोज करते हैं, तो जिसकी वजह से जो रिवर रावी है। इसके अलावा एक और रीज़न है कि आज से 10 साल पहले रिवर रावी में फ़्लो ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि ये रिवर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया के कंट्रोल में, तो इंडिया उसका बहुत सा पानी पहले ही रोक लेता है। तो जब उसमें वाटर क्वांटिटी कम हो गई है, तो जब इसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जाती है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अगर हम ऐसे इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो क्या सारी दुनिया में इसी तरह से वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जिस तरह से कि हमारे यहाँ किया जा रहा है, या बाहर मतलब कोई बेहतर उन्होंने मेजरमेंट्स ली हुई हैं? बाहर जो है वो प्लानिंग करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी है, तो हमारे मुल्क में सिर्फ ये शॉर्ट कमिंग है कि हम प्लानिंग है और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन है तो उसमें काफ़ी स्लो हैं। और उसकी शायद रीज़न ये मेरी ज़ाती राय है कि शायद ये भी है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स है कि जो सुपर पावर्स हैं वो नहीं चाहती कि कुछ मुल्क जो है वो इतना तरक्की कर सकें, जैसे नॉर्वे है जिसका GDP बहुत हाई है और उन्होंने अपनी हाइड्रो पावर वाटर सोर्सेज के 10 साल डैम पहले बना लिए हैं जो भी यूज़ भी नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने जो 10 साल पहले डैम बनाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं बनाए, अभी तक नहीं तो बनाए। ये यानी कि आई थिंक कि इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी काफ़ी रोल है, वरना गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं, चाहे इससे पहले थी, अब थी या जो आएगी, तो दे आर रियली वेरी इंटरेस्टेड इन वाटर सोर्स डेवलपमेंट ऑलवेज। सही बिल्कुल, क्योंकि अब हम यही देखते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो उस पर जो जंगें होनी है वो पानी पर ही होनी है, तो हमें चाहिए कि हम अपने जो वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमसे बात करने का। जी नाज़रीन,
नाज़रीन, आज हमने बात की है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कि आलूदगी बहुत सारी किस्म की है और ये आलूदगी, इस आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत है। और उस प्लानिंग हमारे सबसे पहले घर से स्टार्ट होती है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से और क्या मेजरमेंट्स लेनी चाहिए, किस तरह से हम इन सारे मसले मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए कि बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाए और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे और जो हमारे रिसोर्सेज बहुत सारे वेस्ट हो रहे हैं उन रिसोर्सेज को मैनेज करे और उनको वेस्ट होने से बचाए। मेरी धरती मेरी दुनिया में आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।